हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो हम दोनों आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हो चुके हैं। वीडियो का टाइटल कृपया पढ़िए। एक ऐसी औरत हुजूर शाह की आशिक कैसे हो गई। बहुत कमाल इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लग रहा है ना क्योंकि Yes. हुजूर साहब में मतलब इतना ज्यादा नूर था, उनकी जो हमें बातें ये थी। इसलिए पता है बिकॉज हम प्रॉफिट मोहम्मद की सीरीज पे रिएक्शन कर रहे हैं, जो कि हमारे दूसरे चैनल बीट ब्लास्टर पे है। जाके आप लोग वहां पे देखिए, आपको पसंद आएंगी। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। मतलब देखते हैं कि एक औरत जो है वो हुजूर शाह की आशिक कैसे हो गई। से कोई भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि कोई भी हो सकता है ना। मतलब इतना ज्यादा उनकी खूबसूरती, उनका बोलने का तरीका, उनका मतलब लाजवाब, ऐसा था सब कुछ बेमिसाल, उनमें, मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि यूनिक थे बहुत ज्यादा, है ना। Yes. सो अब इसको प्ले करते हैं। रजा साकिब मुस्तफाई जी का का बयान है, काफी टाइम के बाद सुनने लगे। हाँ और जी। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मतलब 100 के फटाफट करा दो, 7000 रह गए हैं। सो बस एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा, जल्दी से हो जाए, है ना। मतलब पता आप करवा दोगे नहीं वो, टाइम I लगता know है, हमें ही that. लगता है We know ज्यादा that. टाइम, है ना। सो करें प्ले अब, जी। फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। हजरत इमाम जुल्कानी ने यहाँ एक बड़ा खूबसूरत वाक़या लिखा है कि एक दिन हुजूर सैर करते करते मदनी जिंदगी में बाहर तशरीफ ले गए। वहां एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ था और उनके ऊंट चल रहे थे। एक सुर्ख रंग का ऊंट हुजूर को पसंद आ गया। काफिले वालों से पूछा, इस ऊंट को बेचते हो? उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था। हुजूर ने पूछा तो कहा, हाँ बेचते हैं। मेरे शेख कहते हैं, मैं दिल वेचा मैं जिगर वेचा जे प्यारा मुहम्मद आ जावे, नहीं मैं अपना सारा कर वेचा जे प्यारा मुहम्मद आ जावे। क्या बात है। उन्होंने बेचना था या नहीं? कहा जी हम बेचते हैं। अच्छा कितने का बेचते हो? कहा जी इतने का। सौदा तय हो गया। हुजूर ने फरमाया कि मैं कोई ताजराना घर से तो आया नहीं था कि मैं कीमत साथ लेके आता। मैं तो सैर करता इधर आ निकला और तुम्हारा ऊंट मुझे पसंद आ गया और मैंने इसका सौदा कर लिया। ऐसा करो कि ऊंट मुझे दे दो और मैं शहर जाकर के अपनी इसकी ऊंट की कीमत तुम्हें भेज देता हूं। उन्होंने कहा मैं मंजूर है। हुजूर ने ऊंट पकड़ा और चल दिए। और जब हुजूर जा रहे थे तो वो हुजूर को देखते रहे और जब आका करीम नजरों से ओझल हो गए तो वो दिलों पे हाथ रख के खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद सकते से जब बाहर आए तो एक दूसरे से पूछने लगे, यार ये शख्स जो ऊंट उधार ले गया इसका पता पूछा था किसी ने? जब किसी को नकद सौदा दिया जाए तो उसका अता पता पूछने की जरूरत नहीं होती। और जब किसी को उधार दें तो या आप उसे जानते हो या दरमियान में कोई जामिन हो या कोई चीज गिरवी रखी जाए। और कहा एक शख्स आया, तुमने उसको ऊंट दे दिया, उसका पता भी नहीं पूछा, उसने कोई दरमियान में जामिन भी नहीं दिया, तुमने कोई शय भी गिरवी नहीं रखी उसकी, तो यार तुम सबकी अकल पे पर्दा आ गया, उसका पता तो पूछ लेते, कीमती ऊंट ले गया। एक बोला, यार जब वो बातें करता था मुंह से फूल झड़ते थे। इज़ा तकल्लमा रुया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सुनाया हो। कहा मैं तो इस मंजर को देखता रह गया। दूसरा कहने लगा, यार जब वो जो है वो मुस्कुराता था सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। इज़ा दाहे का यतलाला फिल जुदर। तीसरा बोला, यार मैं तो उसकी आंखें ही देखता रह गया। क्या खूब सजन दिया अखियां ने, क्या खूब सजन दिया अखियां ने, जिवें पर के सुराइयां रखियां ने। तू अजे मेरा यार नहीं डिठा जिन्नू वेख के चन शर्मावे। अद्धी राती दिन चढ़ जावे जियो रुख तो निकाब उठावे। ते जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे। अते धरती लिफ लिफ जावे जे हथ फुल्लां विच रखदा, हथ फुल्लां तो वध जावे। नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे। अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे। तौबा तौबा हुस्न सजण दा चाल ना चली जावे। बिजली डरदी लिश्क ना मारे मता बेअदबी हो जावे। ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दे अते राही राह पुल जावे। तौबा तौबा हुस्न सजण दा चाल ना चली जावे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे। अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे। कि एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे। खुल्क ओदे ने मोह लई दुनिया कोई विरला ही जान बचावे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। जो भी हुआ तुम उसके हुस्न में खो गए और वो कीमती ऊंट अपने हुस्न का जादू जगा के तुमसे हथिया के ले गया। इमाम जुल्कानी लिखते हैं, जब उन्होंने ये कहा ना कि कीमती ऊंट हथिया के ले गया तो अब तक खामोश बैठी खैमे के
پردے کی اوٹ میں بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے بولی انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضور کے غلام آ گئے کہ کون ہیں لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہ نخلستان مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے۔ تو امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ، اس قبیلے کا نام تھا وفد تارک، وہ سارے کا سارا وفد تارک اٹھا اور مدینہ المنورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ تو چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اللہ اکبر، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو کسی سے اگر پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ نا اس سے پیار کیجئے جو اتنا سونا ہے کہ پیر مہر علی بول کے کہنے لگے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور مد بھریاں۔ اعلی حضرت بریلی سے بول رہے ہیں، ذرا لہجہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل کی منتہائی پرواز تو یہ کسی کو پھول کہتے، وہ پھول سے آگے تو سوچ نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو مجھے بتاؤ کہ حضور جیسا سونا زمانے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سارے حسن حضور کے قدموں سے پھوٹتے ہیں۔ اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ شعر اعظم چشتی مرحوم کا کہ اس نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ شعر لکھ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو پھر بتاؤ حضور کے حسن، یاد حضور کے چہرے کا جمال اور رنگ اور شان تو پھر حضور کا چہرہ ہے نا۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ میں حج کے لیے گئی، اور حضور سواری پہ بیٹھے تھے اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی زیارت کے لیے پہنچی۔ حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکتی تھی اور میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ تو حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا۔ فرماتی ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو طولا اصباحو، کہتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے حضور کی مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی میری نگاہوں سے زائل نہیں ہوتا۔ یار جس کی انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے اس کے چہرے کی جمال کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور حضور کے جمال کی وجہ سے اگر پیار کیا جائے تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں حسین کون ہو سکتا ہے، خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہماری محبتیں اور ہماری عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوں
اب کسی سے اگر پیار کر لیا جائے تو اس پیار کے تقاضے کیا ہیں؟ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور یہ محفل میلاد اس عقیدت کا روپ ہے، محبت کے اس تقاضے کی تکمیل ہے۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ چھڑا رہے، اس کی باتیں ہوتی رہیں۔ رومی علیہ رحمہ جنہیں اقبال نے اپنا مرشد مانا ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تمثیل سے بات سمجھانے کی عادت رکھتے ہیں۔ وہ اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو اس نے رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم، اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر مجنو کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس مبارک نام کا چراغاں ہوتا ہے۔ تو جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ میاں صاحب نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے نا، جو کسی دا عاشق ہوئے تے گالو سے دی کردا، 100 مکر بہانے کر کے مرنے ہوس دے مردا۔ جب محبت کسی سے ہو تو پھر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے چھڑا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ طبیعت اچاٹ ہو جائے کہ یہ بات چھوڑو بھی نا۔ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو بعض لوگ پرچیاں دیتے ہیں جناب میلاد النبی کے ثبوت کے حوالے سے بھی کوئی بات کیجئے، تو میں کہتا ہوں کہ دلائل کی زبان میں ہمارے علماء بات کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں اپنے سادے لہجے میں کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل۔ ہم نے نا مطلب جب سے ہم ریئیکشن کر رہے ہیں بہت سارے بیان سنے ہیں ان کے، تو یہ جو بیان ہے وہ مطلب بہت زیادہ بہت الگ سا بیان ہے، پازیٹیو کچھ انرجی ٹائپ سی اور ان کے فیس سے ہی دکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ ان کے بولنے میں اتنی زیادہ مطلب چمک سی آ رہی تھی نا، کیونکہ میکسیمم ہم نے ایموشنل بیان سنے ہیں ان کے، ہے نا جی، بہت ہی خوب اور بہت کمال کا بیان، جو باتیں انہوں نے کہی ہیں بہت ہی امیزنگ ہے نا، مطلب ان کے حسن کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں کہ پہلے حضور سا اونٹ لینے گئے تو انہوں کو ایسے ہی دے دیا اونٹ، ہے نا، کیونکہ ان کے حسن کے جال میں لوگ ایسے پھنس چکے تھے کہ بھائی کیا بولے، ہے نا۔ تو یہ ان کا حسن تھا جو کہ ہم بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کو، بہت بہت زیادہ سندر تھے وہ، بہت زیادہ۔ اور ہمیں بھی کمنٹس آتے ہیں کہ آپ جو ہے ریئیکشن دیتے ہو، لیکن آپ کا ریئیکشن دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ لاسٹ میں بات ہی بہت کم کرتے ہو، تو مطلب یار ہمارے ویڈیو میں میکسیمم میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زیادہ بول جاتے ہیں نا، کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں کہ جس میں ہم نہیں بولتے ہیں، وہ نہیں بولتے ہیں بیکاز شاید اس میں ہمیں بولنا زیادہ اچھا نہیں لگتا، یا پھر ہم کئی بار بہت ایموشنل ہو چکے ہوتے ہیں، یس ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں، کئی بار آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، ہم بھی تو انسان ہے کہ آپ کی فیلنگس کئی بار آپ ایکسپریس نہیں کر پاتے ہو نا، تو ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، سمجھ نہیں آتا کہ بولیں کیا، کیونکہ سب کچھ ویڈیو میں سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اندر ایموشنز بھر جاتے ہیں نا، کیونکہ کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں۔ سو باقی یہ تھا ریئیکشن، آپ بتانا آپ کو کیسا لگا، سجیسٹ کرتے رہیے سو دیٹ ہم ریئیکشن کرتے رہیں۔ باقی فی الحال اس ویڈیو میں گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔